नूरे आशिक भाई हमें यार। अरे जल्दी चलो बेटा, रात सर पर आ पहुंची है। मैं बूढ़ी जान होकर इतना तेज तेज चल सकती हूँ तो तुम तो फिर जवान खून हो। खाला सड़क के किनारे आगे आगे चलती अपने पीछे सुस्त रफ्तार से चलती नूर को बोल रही थी। खाला, तेज तो चल रही हूँ। वो 3 हिस्सों में अपनी बात मुकम्मल करती जल्द जल्द पैर उठाने लगी। आज हफ्ते का दिन था तो खाला नूर को लिए घर का कुछ सामान खरीदने बाजार आई थी। वो लोग दोपहर को घर से निकले थे मगर अब रात हो रही थी और अभी भी वो कुछ सामान अगली बार पर छोड़ते घर के लिए निकले थे। पर नूर की सुस्त रफ्तार को देखते हुए घर पहुंचने में कदरे देर होने वाली थी। कम से कम खाला को तो यही लगता था। नूर के पास काफ़ी सामान होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बस खाला, अब मैं और नहीं चल सकती, आप यहीं से कोई रिक्शा करवा लें। नूर सारा सामान फुटपाथ पर रखते हुए खुद भी साथ में बैठकर हंसे लहजे में बोली थी। दोपहर से बगैर रुके खाला कभी इस दुकान में तो कभी उस दुकान में मुसलसल सामान खरीद रही थी और नूर भी इनके पीछे घनचक्कर बने घूम रही थी। अलबत्ता हाथ में सामान का इजाफा हुए जा रहा था। बगैर कुछ खाए पिए वो चलते चलते थक गई थी, पर अब तो उसे ऐसा लग रहा था अगर एक कदम भी और चले तो बेहोश हो जाएगी। लो भला, यहाँ से कोई रिक्शा कहाँ मिलेगा, बस थोड़ा सा और चल लो, थोड़ा आगे ही बस स्टॉप है। और खाला की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि दफ्तर इनके करीब से एक ब्लैक कार गुजर कर गई थी और थोड़ा दूर जाते ही वो कार वापस इनके पास आकर रुकी थी। खाला और नूर हैरान और परेशान खड़ी चमचमाती गाड़ी को देख रही थी। अभी हैरत कम नहीं हुई थी कि कार से निकलने वाले शख्स को देखते ही 440 वोल्ट का झटका लगा था नूर को। चंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? कार से निकलने वाला शख्स भाग कर नूर के पास आया और कुछ फिक्रमंदी से कहने लगा। चूँकि खाला कुछ कदम आगे थी तो वो इन्हें देख नहीं पाया था। अरे मियाँ, ये सवाल पूछने वाले तुम कौन होते हो? नूर के पास कार रुकती और फिर इस कार से अजनबी शख्स को निकल कर नूर से बात करता देख खाला ने पास आते ही बड़े ही उखड़े लहजे में पूछा था। ये मान भाई हैं, फूफो सफीना के बेटे। नूर ने सामने खड़े हैंडसम मर्द की जानिब इशारा करते तारुफ करवाया था। अच्छा, तो ये है सफीना का बेटा, खाला ने सरता पैर देखते कहा। इन्हें याद आया कि नूर की माँ की वफ़ात पर देखा था इसे। अंधेरा होने की वजह से वो पहचान नहीं पाई थी। जी आइए, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, सलाम दुआ के बाद अमान ने खाला से कहा। अरे नहीं बेटा, तुम खामखा ही इतनी ज़हमत उठाओगे, खाला ने मना करते कहा। अरे ज़हमत किस बात की खाला, रात होने को है, अभी तो कोई रिक्शा मिलना भी मुश्किल है, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। और वैसे भी आप चंदा की खाला हैं तो मेरी भी खाला ही हुई, और वैसे भी खाला तो माँ की जगह होती है। इस हिसाब से आप मुझे अपना बेटा ही समझें। अमान की इतनी लंबी चौड़ी वजाहत देने पर खाला ने पहले इसको देखा, फिर वह मुश्किल अपने पैरों पर खड़ी नूर को। ठीक है, अगर तुम इतना इसरार कर रहे हो तो जी आइए बैठे, वो कार का बैक डोर खोलते इन्हें कहने लगा और नूर के हाथ से सामान लेकर कार में रखा। फिर नूर के बैठते ही कार स्टार्ट की। रास्ते में खाला घर वालों के बारे में और खुद क्या करता है सवालात पूछती रही और वो जवाबात के साथ गाए बगाए वो बैक मिरर व्यू से नूर का कमलाया चेहरा भी देख लेता। चंदा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नूर को खामोश देख कर वो पूछे बिना न रह सका। जी मान भाई, मैं ठीक हूँ। अरे बाज़ार में सामान के लिए काफ़ी जगह घूमे हैं तो थक गई है बस, खाला ने बात संभालते कहा। नूर का पूछा पूछा लहजा तो वो भी महसूस कर चुकी थी। हाँ बेटा, बस यहाँ रोक दो। घर के सामने खाला ने गाड़ी रोकने का बोला तो अमान ने गाड़ी रोकी और बाहर निकल कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला इनके लिए और सामान भी निकाला गाड़ी से। वो वापसी के लिए जाने लगा तो खाला बोल उठी। आओ बेटा, अंदर आ जाओ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, तुमने हमारी इतनी मदद की है, अब खाना खाए बगैर तो जाने नहीं दूँगी। नहीं खाला, फिर कभी सही, अभी मैं घर चलता हूँ।
امی بار بار کال کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سفینہ کو لے کر ضرور آنا گئے۔ وہ اس کو دعوت دیتی کہنے لگی، جی خالہ، اگر آپ نہ بھی کہتی تو میں امی کے ساتھ ضرور چکر لگاتا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ ایک آخری نظر نور پر ڈالتا گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے بھائی۔ خالہ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے مان بھائی کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ کیسے وہ ان کے پاس آ کر رکا اور ان کی مدد کی، ان کو گھر چھوڑ کر گیا، سب کچھ وہ کوئی تیسری بار دہرا رہی تھی۔ یہ خالہ کا قصور نہیں تھا، کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جو چند پل میں ہی آپ کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں، اپنے ایک عمل سے ہی۔ بس خالہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اور پھر مشکل میں مدد کرنے والوں کو بھی کبھی بلایا جا سکتا ہے کیا؟ گھر پہنچتے ہی نور تو سونے چلی گئی تھی نیند کا بہانہ بنا کر، اب خالو کو یہ سب سننا تھا۔ ارے میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، امان بہت پریشان ہو گیا تھا نور کو اکیلی سڑک پر دیکھ کر۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عاشق نے یہ بات واضح طور پر سنی تھی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے مشترکہ سلام کیا۔ ارے آج تو بڑے لوگ بھی آئے ہیں، کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے میاں؟ سلام کا جواب دیتے ہی ابا تنزیہ بولے تھے۔ البتہ اماں تو اپنے بیٹے کو کافی دنوں کے بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کھانا کھانے اور اماں ابا کی خوب ڈانٹ سننے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ چونکہ خالہ نے بتایا تھا کہ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کمرے میں آرام کر رہی ہے، اور ساتھ امان بھائی والا قصہ بھی سنا ڈالا تھا۔ اسے سنتے ہی عاشق کافی کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ زیرو بلب کی مدھم سی روشنی میں وہ بیڈ پر سامنے نیم دراز نظر آئی تھی۔ ست شکر تھا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ بے آواز قدم اٹھاتا صوفے پر جا بیٹھا۔ بے اختیار نظریں سامنے پڑے وجود پر ٹھہر گئیں۔ وہ بے قابو سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کی بند آنکھیں، سوکھے ہونٹ، بے ترتیب بال دیکھ رہا تھا۔ چہرہ ایسے تھا جیسے صدیوں کی تکن لیے ہو۔ بے اختیار اسے نکاح والی شام یاد آئی جب اسے قریب سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں تم جیسے دکھتی ہو ویسی ہو بھی یا نہیں، تم سے نکاح کا فیصلہ تو میں بہت پہلے ہی کر چکا تھا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا وہ فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نور ذرا سا کسمسائی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا اور بیڈ پر اسے لیٹا دیکھ اپنے آرام کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ نظر سامنے صوفہ پر گئی، پر صوفے پر اس کا دیو جیسا وجود تو آنے سے رہا۔ گردن موڑ کر بیڈ پر دیکھا۔ اف، کیا مصیبت ہے، اب اپنے کمرے میں بھی آرام کرنے کو جگہ نہیں بچی۔ وہ نور کو بیڈ پر پڑا دیکھ کر بآواز بولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس نے زمین پر سونے کا فیصلہ کیا۔ بیڈ سے تکیہ لینے کے لیے جھکا تو بہت غور سے وہ نور کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا سوچتے وہ اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیر کر پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گرا گیا، اور پھر نور کی پلکوں کی جنبش نے اس کے شک کو یقین میں بدلا کہ وہ جاگ رہی ہے، جسے دیکھتے ہی عاشق کے لبوں پر مسکراہٹ نکلی تھی، صرف ایک پل کو، اور واپس اس چہرے پر سرد مہری طاری ہوئی تھی۔ اٹھو لڑکی، مجھے معلوم ہے کہ تم جاگ رہی ہو۔ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے کان کے پاس ذرا جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، اور پھر چہرہ اوپر کر کے اس کی ہنوز بند آنکھوں کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جاگ رہی ہو، اس لیے یہ ناٹک بند کرو۔ وہ اب تھوڑا اونچا سرد لہجے میں بولا، مگر مقابل کے ساخت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ عاشق بھی تکیہ درست کرتا برابر میں نیم دراز ہوتے ہی بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شاید اب وہ جانتا تھا کہ محترمہ اٹھے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ کیوں مجھے چین سے جینے نہیں دیتے؟ آخر کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ الجھن زدہ نگاہیں عاشق کے بے تاثر چہرے پر گاڑی تھی۔ تم ہو میرا سب سے بڑا مسئلہ، ایسا مسئلہ جسے میں نے خود اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے چنا ہے۔ تو میں نے آپ کو دعوت نامہ تو نہیں دیا تھا نا کہ آئیں اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کریں؟ وہ بھی دبدبا بولی تھی۔ آخر وہ کیوں اتار رکھتی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو تم سے نکاح کر لیا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھ کر نہایت ہی مظلومی اور دکھی لہجے میں بول رہا تھا۔
دیکھا، اب مان رہے ہیں نا اپنی غلطی آپ؟ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ پچھتا رہے ہیں مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ ایسا دکھاوا کر رہے ہیں کہ نہ جانے آپ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ وہ انگلی سے عاشق کی جانب اشارہ کرتی تنزیہ بول رہی تھی۔ لہجے میں ہلکا سا دم کا عنصر بھی تھا۔ اسے اپنا آپ عاشق کی زندگی میں بوجھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت میرا دماغ خراب نہیں کرو اور چپ چاپ اٹھو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ بہت مزے لے لیے بیڈ پر آرام دہ نیند کے۔ اس کی بات کو اگنور کرتے وہ کافی بیزاریت سے کہتا آخری جملہ تنزیہ بولا تھا۔ ایک تو آئے اتنے دنوں کے بعد اور اوپر سے آتے ہی حکم چلانا شروع کر دیا۔ واہ، ایسے لگتا تھا جیسے اتنے دنوں کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی ناخوش تھے۔ دونوں ہی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے ایک دوسرے پر، ایسی جلی کٹی باتیں بول کر۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جہاں سارا عالم نیند کے مزے لے رہا تھا وہاں یہ دونوں ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ عاشق کے یوں کہنے پر وہ تن فن کرتی بیڈ سے اٹھی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ ناک کے نتنے شدید غصے کے باعث پھول رہے تھے۔ وہ لال پیلی ہوتی مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی، جو اس کے گھورنے کا اثر لیے بغیر اپنا تکیہ درست کرتا بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا، جسے دیکھ نور تو پہلو بدل کے رہ گئی۔ خود تو آرام سے بیڈ پر سو گئے ہیں اور مجھے یہاں سونے کو بول رہے ہیں۔ وہ صوفے کی جانب دیکھ کر سوچ رہی تھی، جب میرے کمرے میں بیڈ موجود ہے تو میں ان کی بات کیوں مانوں؟ وہ عاشق کو دیکھتی اس کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد جب نور کو لگا کہ عاشق سو چکا ہے تو وہ عاشق کی بند آنکھوں کو دیکھتی صوفے سے اٹھی اور دھیرے سے ایک قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولتی کہ نہایت ہی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جس سے اس کے ہاتھوں کی حرکت تھمی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ اف، یہ جاگ رہے ہیں، کیا مصیبت ہے یار۔ ایک لمحہ لگا تھا نور کو خود کو کنفیوز کرنے میں۔ آپ کو کیا، جہاں بھی جاؤں؟ وہ مڑے بغیر بولی تھی اور ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ تم بات کا سیدھے سے جواب نہیں دے سکتی ہو؟ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اب کہ وہ اس کے سامنے کھڑی لڑاکا عورتوں کی طرح بول رہی تھی، صاف ظاہر تھا وہ لڑائی کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو یہ بھی تمہارا کمرہ ہے؟ وہ مسکراتی نظروں سے بولا۔ نہ جانے کیوں اس کا خفا خفا چہرہ عاشق کو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کافی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میرا کمرہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ مجھے بیڈ پر سونے دیتے اور خود صوفے پر سوتے۔ تو آؤ سو جاؤ بیڈ پر۔ مگر میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں، وہ ضد کرتے بولا۔ آپ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سوئیں اور میں، وہ خود کی جانب اشارہ کرتے بولنا شروع ہوئی، اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سونے جا رہی ہوں۔ غلط، وہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہارا بیڈ ہے۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کیونکہ یہ سب میرے پیسوں سے آیا ہے، اس لیے اس گھر میں ہر چیز میری ہوئی۔ وہ آگ لگاتے مسکراہٹ نور کی جانب اچھالتا کمبل منہ تک کھینچ گیا۔ وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ ہوگا سب کچھ آپ کا، پر جو بیڈ میرے کمرے میں پڑا ہے وہ خالہ کے دہیج کا ہے۔ وہ اس کی نیند خراب کرنے کو آخری بات کا کرا سا جواب دیتی باہر نکلی اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ آدھی رات کو دھماکے کا گمان ہو جیسے۔ وہ ضبط کے خون بھر کر رہ گیا۔ اللہ مجھے صبر دے تاکہ میں اس آفت کو برداشت کر سکوں، وہ بآواز بولا تھا۔ جتنا مرضی صبر مانگ لیں مگر یہ آفت آپ کو برباد کر کے ہی دم لے گی۔ وہ دھپ دھپ کرتی واپس کمرے میں داخل ہوتی بولی اور عاشق کے سر کے نیچے لیا تکیہ پوری قوت سے کھینچتی دروازے کے پاس پہنچ کر پھر بولی، یہ میرا تکیہ ہے اور میں اپنی چیزیں ہر کسی کو نہیں دیتی۔ صاف ظاہر تھا وہ عاشق کو شوہر تو دور کی بات ہے اپنا قدم تک ماننے کی زحمت نہیں کی۔ جس طرح آندھی طوفان بنی وہ کمرے میں آئی تھی اور اپنی مطلوبہ چیز لیے چلی گئی اور عاشق ہونک بنا 2 الفاظ پر اٹک گیا، ہر کسی۔ اب میں اس کے لیے ہر کسی ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنا روم، اپنا نام، اپنا سب کچھ دے دیا اسے اور اپنی عزت بنایا، اور وہ مجھے اپنا تکیہ، فقط ایک تکیہ دینے کے قابل نہیں سمجھتی۔ اف عاشق، یہی عزت، بس اتنی سی اہمیت ہے تمہاری اس کی نظر میں؟ کھولتے خون کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹنے والی تھی۔
کیا ایسا سلوک کیا عاشق نے تمہارے ساتھ؟ اور شوق کے زیر اثر بولی، جی خالہ، انہوں نے مجھے سوتی کو بیڈ سے اٹھایا تھا اور پھر زمین پر سونے کو کہا۔ جب میں نے انکار کیا تو کمرے سے نکلنے کو بولا، وہ بھی آدھی رات کو۔ لگتا تھا جیسے میرا نازک وجود انہیں چونٹیاں کاٹ رہا ہو۔ بلا وجہ کا غصہ کر رہے تھے مجھ پر، اور پھر جب میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو بولے، جہاں بھی چلی جاؤ سارا گھر میرا ہے۔ نور صبح ہی صبح کچن میں کام کرتی خالہ کے پیچھے پیچھے انہیں ہاتھوں کے اشاروں سے اپنے اوپر بیتی رات کی رتا سنا رہی تھی۔ ہاں، مگر آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کر پوری بات بتا گئی اور اپنا آپ مظلوم ظاہر کیا تھا۔ ہائے اللہ میری بچی، میں صدقے جاؤں تم میرے پاس آ جاتی۔ خالہ نور کا چہرہ اپنے آٹے سے بھرے ہاتھوں میں لیتی محبت پاش لہجے میں بولی تھی، اب میں رات کو آپ کو تنگ کرتی اچھی لگتی کیا؟ وہ بیچار کسے بولی، اسے نیچے آنے تو ذرا، اس کے کان کھینچتی ہوں۔ بھلا وہ کون ہوتا ہے میری بچی کو کمرے سے نکالنے والا؟ اچھا تم اداس نہ ہو اور جاؤ اپنے خالو کو ناشتے کے لیے بلا لاؤ، تب تک میں تمہارے لیے آلو کا پراٹھا بناتی ہوں۔ جا میری بچی۔ وہ نور کو پچکارتے ہوئے بولی، یا اللہ میں کیا کروں اس لڑکے کا، ایک ہی ایک اولاد ہے، اس کا بھی دماغ خالی ہے، اتنی بھی عقل نہیں کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے۔ اب کیا چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میں اسے بتاؤں کہ ایسا نہیں ایسا ہے؟ وہ روٹی بناتی مسلسل اپنی اکلوتی اولاد کو کوس رہی تھی۔ کھانے کی میز پر سب ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے جب موصف کی انٹری ہوئی تھی۔ وہ بلیک کرتے کے کف فولڈ کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سب کو مشترکہ سلام کرنے کے بعد وہ نور کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ عاشق نے واضح محسوس کیا تھا کہ اس کے آتے ہی سب خاموش ہو گئے تو مجبوراً اس نے ہی بات کا آغاز کیا۔ واہ، آج تو آلو کے پراٹھے بنے ہیں۔ ہاں، مگر تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اس کا پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھتا یکدم رکا۔ یہ نور کے لیے ہے، تمہارے لیے سوکھی روٹی بنائی ہے، وہ کھاؤ۔ اماں نے سوکھی روٹی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہوتی نور کو گھور رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ صبح ہوتے ہی نور نے کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ ابا سرے سے اگنور کر رہے ہیں اور امی کا انداز بھی لیا دیا ہی تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دنیا سے ہی غائب کر دے، مگر مجرم کو سزا کون سنائے جب جج ہی اس کی سائیڈ ہو۔ اماں ابا کے سامنے تو وہ ان کی لاڈلی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، پر جانے کیوں عاشق کو نور کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ جس طرح سکون سے بیٹھ کر وہ کھانا تناول فرما رہی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ پر ہائے رے قسمت، یہ خیال بھی سچ ثابت ہو گیا جب کچھ ہی دیر بعد اماں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر باتیں سنائیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ان کے روم سے باہر نکلا تو ماتھے پر لاتعداد بل تھے۔ آنکھیں تھیں کہ آگ برس رہی ہوں، جو سامنے والے کو ایک بار دیکھنے پر ہی راکھ کر دیتی۔ وہ ضبط کی انتہا پر لمبے لمبے ڈانگ بھرتا نور کو پورے گھر میں تلاش کرنے لگا، مگر اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ وہ اسے کچن میں کام کرتی نظر آئی تھی۔ نور کی پشت کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر بڑی ہی قاتل مسکراہٹ در آئی تھی۔ نور! تیزی سے سبزی کاٹتی نور کے ہاتھوں کی حرکت تھمی تھی۔ نور! ہاں، یہ ان کی آواز تھی، پر وہ یہاں اور پھر میرا نام ان کی زبان سے ادا ہونا دن میں چاند ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنا گمان سمجھتی دوبارہ کام کرنے لگی۔ نور، تم یہاں ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے بالکل ایک قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور بے حد شریر لہجے میں بولا۔ وہ ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ اپنا سانس بھی روک گئی۔ کیا ساہر تھا اس کی آواز میں؟ نہیں، یہ میرا گمان نہیں بلکہ حقیقت ہے، وہ سچ میں یہاں ہے۔ چھوڑو یہ کام اور چلو اپنے کمرے میں۔ وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی ختم کرتا اس کے قریب ہوا، سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ خود کو کنفیوز کرتے جب بولی تو لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بولیں، صرف تم۔ فوراً جواب آیا تھا۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ہمیشہ تو مرچیں چبائے رکھتے ہیں، پر آج ان کے منہ سے تو جیسے چاشنی ٹپک رہی ہو۔
چلو نا، کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ نور کا ہاتھ پکڑ کر ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ وہ عاشق کا ہاتھ بے حد سختی سے جھٹک کر اس کی پہنچ سے دور سلپ سے جا لگی اور پاس پڑی چھری ہاتھ میں تھام لی۔ عاشق کو بہت ناگوار گزرا تھا اس کا ہاتھ جھٹکنا، پر بہرحال وہ بغیر کوئی بھی تاثر دیے نارمل انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ اس کی جانب چھری کرتی پھنکاری تھی۔ ایک ہی جان ہے، کتنی بار لوگی؟ وہ لو دیتی نظروں سے دیکھتے مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ بند کریں یہ ناٹک اپنا، یہاں آپ کے والدین نہیں ہیں، اس لیے یہ دکھاوا کرنا بند کریں۔ میں ناٹک نہیں کر رہا۔ رات تمہارے جانے کے بعد مجھے کافی برا لگا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر کو تم میری اکلوتی بیوی ہو، میرے کمرے میں ہی رہو گی نا؟ یقین کرو مجھے بہت برا لگ رہا ہے اپنے پہلے رویے پر۔ کیا تم سب بلا کر مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ عاشق اپنے لہجے میں اپنائیت سموئے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نور کے چہرے پر تناؤ کچھ کم ہوا تھا۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ تم ابھی معاف کرو، ٹائم لو جتنا چاہے، پر اس بارے میں سوچنا ضرور۔ وہ اپنی بات ختم کرتا کچن سے باہر آ گیا اور نور ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس کے بدلے رویے کو دیکھ کر شوق میں تھی۔ بیوی مائے فٹ! کچن سے باہر نکلتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ نور، مجھے بھی اب تمہیں تمہارے طریقوں سے ہی مات دینی ہوگی۔ بڑی آئی تھی، میرے ساتھ کھیلنے چلی تھی۔ مجھے تو کوئی نیا کھیل لگ رہا ہے ان کا، پر اب میں ان کی ایک بات پہ یقین تک نہ کروں معاف تو دور کی بات ہے۔ وہ سر جھٹکتی بولی اور دوبارہ کام کرنے لگ گئی۔ ہاں، مگر عاشق کے نئے رویے نے اسے یہ سوچنے پر مجبور ضرور کیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ میری زندگی کا نور! سب سے پہلے تو بہت معذرت خواہ ہوں اور دکھی بھی کہ یہ سب میں خود تم سے نہیں کہہ پایا۔ یہ تمہارے لیے ہے، جب میں گھر پر نہیں ہوتا تو تم اس کے ذریعے مجھ سے بات کر سکتی ہو، میرا نمبر سیو ہے اس میں۔ میں یہ خود اپنے ہاتھ سے دیتا، پر مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا تو اس لیے کمرے میں رکھ دیا۔ مجھے پتہ ہے تم ناراض ہوگی، پر ٹینشن مت لو، شام میں اچھا سا تیار ہو جانا، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ اب تمہاری ناراضگی بھی تو دور کرنی ہے، صرف تمہارا۔ وہ اپنے کمرے میں ایک ہاتھ میں فون تو دوسرے ہاتھ میں اس کا لکھا خط پکڑے سن کھڑی تھی۔ ان کا دماغ ہل گیا ہے اپنی جگہ سے، تبھی ایسی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ جلے کڑے لہجے میں بولی۔ ابھی وہ فون رکھتی کہ میسج موصول ہوا جس پر لکھا تھا کہ شام 6 بجے تیار رہنا۔ وہ شدید کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کل رات وہ جتنا دکھی تھی اس کے برتاؤ سے آج کے رویے نے نور کے دل میں نرمی پیدا کی تھی عاشق کے لیے۔ شاید یہ بے وقوف تھی جو اس کی مکاری نہیں جان پائی۔ نور نے سوچا اگر وہ سب پرانی باتیں بھول کر مجھ سے معافی مانگ کر نئی شروعات کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ سب بھلا کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ خالہ خالو کی خوشی بھی تو اسی میں ہے۔ وہ مطمئن سی فیصلہ کر چکی تھی اور سب کچھ بھلائے تیار ہونے لگی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو اب رات کے 9 بجا رہی تھی۔ وہ تقریباً 6 بجے سے پہلے ہی تیار ہو گئی تھی اور رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، پر جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا نور کی ساری خوشی غصے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ کئی بار عاشق کو فون کر چکی تھی، پر وہ تھا کہ اس کی کال کاٹ دیتا، نہ کوئی کال نہ کوئی میسج۔ خالہ کو تو وہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ آج وہ لوگ باہر جائیں گے کھانا کھانے، جسے سن کر خالہ تو کافی خوش ہوئی تھی۔ پر جب ٹائم زیادہ ہوا اور عاشق کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ اور کتنی دیر میں آئے گا تو ایک نتیجے پر پہنچی۔ ویسے بھی خالہ کے بار بار پوچھنے پر کہ کیا کہتی کہ عاشق آیا کہ نہیں، اسے کتنی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جس کا انتظار کر رہی تھی نہ جانے وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ اب بس بہت ہوا، کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ پہلے خود ہی بولتے تیار ہونے کو اور فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ اسے جی بھر کر خود پر تاؤ آیا جو کچھ ہی منٹوں میں سب کچھ بھلائے فیصلہ کر بیٹھی کہ اس کے ساتھ باہر جائے گی۔ وہ ہر چیز کو پھاڑ میں جھونکتی اٹھی اور اپنے سادہ کپڑے پہن کر کچن میں کھانے کے لیے آ گئی۔
کھانا کھا کر وہ کمرے میں آئی تو فون جگمگا رہا تھا۔ دیکھا تو میسج آیا عاشق کی طرف سے، جس میں لکھا تھا کہ سوری تو میں بالکل نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ موسس تم سے اپنی تذلیل کا بدلہ لیا جو آج تمہاری وجہ سے ہوئی۔ یقیناً ابھی تک تو تھک ہار کر تم نے کھانا کھا ہی لیا ہوگا۔ تمہیں کیا لگا میں یعنی عاشق عمر تمہارے ساتھ باہر جاؤں گا؟ نو نیور۔ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا میں خود کی توہین سمجھتا ہوں۔ خود کو کبھی شیشے میں دیکھا ہے؟ جی آپ سے تو اچھی ہی ہوں، وہ دل میں بولی تھی۔ او تم اس قابل کہ تمہیں باہر لے جایا جائے؟ منظر دھندلا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی یہ پڑھ کر۔ نور تم کتنی پاگل ہو، وہ تو تم پر ہنس رہا ہوگا۔ دو بول پیار سے بول کر یا پیار بھرا لہجہ اپنانے سے کوئی بدل تھوڑی جاتا ہے۔ میں کیسے بھول گئی، وہ جو مجھے سخت ناپسند کرتے ہیں، بھلا وہ مجھے اپنے ساتھ باہر کیوں لے جائیں گے؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ جب دوپہر میں میرے پاس آئے تھے، وہ فون سائڈ پر رکھتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچھا ہی ہوا جو میں نے کھانا کھا لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کوئی بھی بات خالہ کو نہیں بتائے گی۔ آج وہ کتنی خوش ہوئی تھی انہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ باہر جائیں گے۔ اگر اب میں نے عاشق کی اس حرکت کے بارے میں بتایا تو وہ پھر سے دکھی ہو جائیں گی اور ان کو باتیں سنائیں گی، جس صورت میں پھر وہ بدلہ لیں گی اپنی بے عزتی کا۔ صبح جب خالہ پوچھیں گی تو بول دوں گی کہ وہ کسی کام میں مصروف تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ وہ صبح خالہ کے سوالوں کے لیے خود کو تیار کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دن کافی تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس دن کے بعد عاشق پھر سے غائب تھا۔ اس کے بعد ایک بار بھی عاشق کی کال یا میسج نہیں آیا تھا نور کو، اور نہ ہی اس نے کیا تھا۔ ہاں مگر ایک دو بار خالہ سے بات کرتے سنا تھا۔ ان کے پوچھنے پر پھر سے وہی بول دیتا کہ مصروف ہوں ابھی، اس لیے گھر نہیں آ پا رہا۔ اس لیے وہ بھی کہ زیادہ اصرار نہ کرتی، فون پر بات جو ہو جاتی۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ ہفتہ گزر گیا تھا اس بات کو۔ آج ہفتے کا دن تھا، موسم بھی کافی سنہرا تھا، آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے آج خوب بادل برسیں گے، جم کر بارش ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب پھپھو سفینہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور کچن سے باہر آئی تو پھپھو سفینہ اسے دیکھ کر کافی حیران بھی ہوئی اور دکھی بھی کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکی اور چہرہ بے رونق۔ امان بھائی کو بھی وہ اس دن سے زیادہ بیمار لگی تھی۔ پھپھو نے تو خالہ کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنائیں۔ کیا حال کر دیا ہے میری پھول سی بچی کا؟ پھپھو نور کی پیشانی چومتی متفکر سی بول رہی تھی۔ پہلے سے بھی عادی ہو کر رہ گئی ہے۔ ارے نہیں پھپھو۔ کیا ارے نہیں؟ مجھے تو تب بولے نا کہ میں نے تجھے پہلے دیکھا نہ ہو، پھپھو نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ خالہ جو ان کی اچانک آمد پر کافی خوش ہوئی تھیں کہ ان کی ایسی باتیں سن کر پریشانی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگی۔ ارے بہن نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دراصل اس کو کافی دن سے بخار رہا تھا، بس اسی وجہ سے یہ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، خالہ نے جیسے وضاحت دی تھی۔ ارے اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نور کو اپنی باہوں میں لے کر اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ جی پھپھو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے یہاں خالہ کے پاس، میں ذرا کھانا دیکھ لوں۔ وہ ان کو لاؤنج میں چھوڑتی خود کچن میں آئی اور پھر کافی دیر باتیں کرنے کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا گیا۔ ان کے کھانا کھاتے ہی وہ کپڑے بدل چکی تھی، پھر ان کے لیے چائے بنائی اور ٹرے تیار کرتی وہ لاؤنج میں آئی۔ وہ ان کو چائے دے کر ابھی خالہ کے پاس جا کر بیٹھتی کہ پھپھو بول اٹھی۔ ارے آج پھپھو آئی ہے تمہاری، اور تم پھر بھی خالہ کے پہلو میں چھپ چھپ کر بیٹھ رہی ہو۔ نور بیٹا میرے پاس بھی بیٹھو، کوئی باتیں کرو، کب سے کام میں ہی لگی ہو، وہ تنک کر خالہ کی جانب دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ نور جلدی سے اٹھی اور پھپھو کے پہلو میں جا بیٹھی کہ اب مزید وہ ان کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ باتیں کمر تن زیادہ کر رہی تھی کہ وہ عادت سے مجبور تھی، جس سے نور اچھی طرح واقف تھی۔ جب جانے کا وقت آیا تو پھپھو اصرار کرنے لگیں کہ نور ان کے ساتھ جائے، کچھ دن ان کے پاس رہے اور وہ اس کا خیال رکھیں گی۔ نور تو کچھ نہ بولی، پر خالہ نے حامی بھر دی کہ نور آپ کے ساتھ جائے گی۔
خالہ کا کہنا تھا کہ ایک تو انہیں تمہارے نکاح کا بھی نہیں پتہ اور پھر ان کا بھی تو تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا، اس لیے اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں تو چلی جاؤ، کچھ دوسرے ماحول میں رہو گی تو طبیعت بھی خوشگوار ہو جائے گی۔